नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीछे वाक़या कौन सा गुजर चुका? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अब नूह अलैहिस्सलाम व नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम इज जब नादा उसने पुकारा, मिन क़ब्ल इससे पहले। कौन थे नूह अलैहिस्सलाम? कब आए थे? कश्ती वाले इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद का। हाँ, और नूह अलैहिस्सलाम जब उसने पुकारा, नादा ये माजी है, मिन क़ब्ल इससे पहले, फस्तजबना तो दुआ कबूल की हमने, यानी जवाब दिया हमने, लहू से, फनज्जयनाहु तो निजात दी हमने उसे, व अहलहु और उसके घर वालों को, मिनल करबी कर्ब से, कुर्ब किसे कहते? दुख से, अल अजीम बहुत बड़े दुख से। नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत टाइम बाद बद्दुआ दी, 950 साल उनकी उम्र रही और बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने तबलीग की। और उसके बाद उन्होंने क्या सोचा था कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र इतनी लंबी क्यों रही? वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था। उन्होंने कई जनरेशंस देखी, हर किसी की अमूमन इतनी लंबी उम्र नहीं थी, लेकिन उन्होंने कई जनरेशंस देखी, उन्होंने सबको समझाया। उन्होंने सोचा अब कोई नई जनरेशन आएगी तो शायद उसमें से कोई नेक निकल जाए, शायद कोई ईमान ले आए, कोई ईमान ले। लेकिन हर जनरेशन से वो यही उम्मीद लगाते थे कि शायद अब कोई सुधर जाए, लेकिन कोई सुधरता ही नहीं था। और कितने कम लोग ईमान लाए। बाज रिवायतों में कितने आते हैं कि 7 या 9 लोग ईमान लाए थे, बाज में आते हैं, बाज में अलग आता है थोड़े और ज्यादा, बहरहाल बहुत ज्यादा नहीं थे, उनकी कौम बहुत कम थी। कुछ नबी तो ऐसे गुजरे हैं, मेराज पर नबी को दिखाया गया था कि सिर्फ उनके कौम में से सिर्फ एक ईमान लाया, यानी एक नबी के साथ एक इंसान। ऐसे अंबिया भी गुजरे हैं। तो पूरे जिंदगी लगा दी समझाते, लेकिन वो नहीं मानते थे। ऐसे ही नूह अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। फिर जब वो हद से बढ़ गए, क्या करते थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ? उनको मारते थे, पीटते थे और चपटाई में लपेट के अधमरा करके छोड़ देते थे। और क्या सोचते थे? नाउजुबिल्लाह उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो फिर सही होते थे, उठते थे और वापस किसके काम में लग जाते थे? तबलीग के काम में, दावत के काम में। फिर उन्होंने बद्दुआ करी, यानी फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ करी कि ताकि अल्लाह ताला उनको निजात दे उनकी कौम से। व नसरनाहु और मदद की हमने उसकी, मिनल कौमी उन लोगों में से जिन्होंने उन लोगों से या उस कौम से जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया, भी आयतिना हमारी आयतों को, इन्नहुम बेशक वो, कानू थे वो, कौमा लोग, सऊइन बुरे, फ़अग़रक़नाहुम तो गर्क कर दिया हमने उन्हें, अजमईन सबको, यानी सब तूफान नूह में डूब गए। फिर उसके बाद किसका जिक्र है? दाऊद अलैहिस्सलाम। और दाऊद और सुलेमान जब यहकुमानी वो दोनों फैसला कर रहे थे, ये डुअल का सेगा है, यहकुमानी कैसा फैसला? किसको पता है इस बारे में? बताइए मुझे। जब वो दोनों फैसला कर रहे थे, फिल हरसी खेत के बारे में, जब नफशत रात को चर लिया था, नफशत रात को चरने के लिए, जब रात को चर लिया था, फीही उसमें गनमू बकरियों ने, अलकौमी कौम की, वकुन्ना और थे हम, ली हुक्मिहिम उनके फैसले को, शाहिदीन देखने वाले, गवाह। गवाह मतलब क्या होता है? देखने वाले। फफहमनाहा, फा मतलब तो, फहम किसे कहते हैं? समझ को, समझाने को। तो फहमनाहा तो समझा दिया था हमने, सुलेमान को, वकुल्लन और हर एक को, आतईना अता की हमने, हुक्मन हुक्म और इल्म, हिकमत भी है इससे मुराद, हुक्म और इल्म या हिकमत और इल्म। वसखरना और मुसखर किया हमने, यानी काम पर लगा दिया हमने, दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, अलजिबाला पहाड़ को, युसब्बिहना वो तस्बीह करते थे, व तैरा और परिंदे भी, वकुन्ना और थे वो, फाइलीन करने वाले। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में एक मसला पेश आया। 2 आदमी, दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी हुजरे में इबादत कर रहे थे और 2 आदमी चढ़कर आ गए थे। याद आया? हजरत इब्ने अब्बास ने इस वाक़े को बयान किया और फरमाया कि 2 शख्स दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, एक बकरियों वाला था और दूसरा खेती वाला था, यानी एक के पास बकरियां थी और एक के पास खेती थी।
کھیتی والے نے دعویٰ کیا کہ اس کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئیں اور پورا کھیت صاف کر ڈالا، یعنی سارا کھیت خراب کر دیا۔ ہاں، ابن عباس نے فرمایا کہ یہ کھیت انگور کی بیلوں کا تھا جس میں انگور کے خوشے بھی نکل آئے تھے، اور قتادہ نے فرمایا کہ یہ کھیت غلے کا تھا۔ بہرحال جس کا بھی کھیت تھا بکریوں نے برباد کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دیکھ کر کہ بکریوں کی مالیت کھیت کے نقصان کے برابر ہے، بکری کی مالیت یعنی بکری جو تھی وہ ان کی ویلیو جو تھی وہ کس کے برابر تھی؟ کھیت کے برابر تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کھیت والا اس کی تمام بکریاں لے لے، کھیت والا تمام بکریاں لے لے، کیونکہ بکریوں نے تو برباد کر دیا تھا، اب وہ کیا کرے، اب کیسے گزارا کرے گا، تو کیا کہا اب تمام بکریاں لے لو۔ یہ بھی فیصلہ صحیح تھا، یہ بھی انصاف والا تھا، ٹھیک ہے۔ عدالت سے واپسی پر ان دونوں کو دروازے پر حضرت سلیمان ملے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ تمہارے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا۔ ان لوگوں نے بتا دیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا اگر اس مقدمے کا فیصلہ میں کرتا تو وہ تم دونوں کے حق میں بہتر ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ مجھے بتاؤ وہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، وہ ان کے دودھ، اون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکری والے کو دے دی جائے، وہ اس میں کھیتی کرے، اور جب کھیت پہلی حالت میں آ جائے تو کھیت والے کھیت کو واپس کر دے اور بکریاں بکری والے کو واپس مل جائے۔ تو داؤد علیہ السلام کو بھی یہ فیصلہ پسند آیا، تو پھر اس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا؟ تاکہ دونوں ہی صحیح تھی۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی سوچ کے حساب سے کیا، سلیمان علیہ السلام نے اپنی سوچ کے حساب سے کیا، لیکن داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کا بھی فیصلہ پسند آیا تو انہوں نے وہی کیا۔ اس سے یہ نہیں کہ انہوں نے کہا اچھا تم چھوٹے ہو تمہیں زیادہ پتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، ایسے انہوں نے نہیں بولا۔ یہی نبیوں کی کوالٹی ہوتی ہے، جو بات ان کو اچھی لگتی ہے اور بہتر لگتی ہے وہ مان لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی کے ٹائم پر بھی ملتا ہے ایک، بتائے، جنگ والا، جنگ خندق میں کس نے فیصلہ دیا کہ خندق کھود کر دفاع کیا جائے؟ حضرت سلیمان فارسی نے، حضرت سلمان فارسی نے، حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی، وہ غلام تھے، غلام نے فیصلہ کیا، غلام نے اپنی رائے دی اور سب کو یہ رائے پسند آئی۔ یعنی یہی اسلام میں اڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے اور مطلب لچیلا ہوتا ہے، دوسرے کو جو دوسرے میں اچھی بات ہوتی ہے اسلام اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اس لیے مشورہ کرنے کو کہا، ہمیں نہیں پتا کون کس کا دماغ کیسے چلتا ہے اور کون اچھا مشورہ دیتا، اور اگر خندق نہ کھودی جاتی تو ٹھاٹا مارتا ہوا جو سمندر آ رہا تھا، یلغار کر رہا تھا، کتنے تھے؟ 10,000 کے قریب تھے، مشرکین، یہودی، منافقین، سب کتنے تھے؟ 10,000 کے قریب، اور مسلمان کتنے تھے؟ صرف نہیں 3,000، جنگ خندق میں 3,000 تھے، اور 3,000 میں سے بھی آدھی پاپولیشن لڑ نہیں سکتی تھی، بچے، عورتیں، غلام، کمزور، بیمار، سمجھ لو 1,500 کے قریب، اور انہوں نے دفاع کیا۔ خندق نہ کھودی جاتی تو مسلمانوں کا وہ صفایا کر دیتے۔ تو انہوں نے بھی کیا کرا؟ اپنی رائے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مان لیا۔ آئے گا آنے والا ہے آپ کا، تو یہ پتہ چلتا ہے بعض اوقات ہمیں چھوٹے بچے بھی فیصلہ ہمیں کوئی رائے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے یا کوئی بھی جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اچھا فیصلہ دے سکتے ہیں، تو ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اچھا تم تو بچے ہو تم بیٹھے رہو، ماں باپ کو سن لینی چاہیے، یہ نہیں پتا کہ کون صحیح رائے دے دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے، پھر وہ فیصلہ اگر صحیح ہو تو اسے دوگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور غلط کر جائے تو صرف ایک اجر ملتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اجر ملتا ہے۔ یعنی اگر فیصلہ بہت سب کے لیے اچھا ہو، کیونکہ حاکم جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ فیصلہ اس سے بہت اچھا ہو جائے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ دگنا۔ لیکن اگر وہ غلط بھی ہو جائے لیکن اس کی نیت اچھی تھی تو بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھایا ہم نے اسے صنعت۔ اچھا، یہاں پر دوسرا کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام کا معجزہ بتایا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ باقاعدہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، بہت بہترین آواز تھی ان کی، اور وہ بھی پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ باقاعدہ تسبیح کیا کرتے تھے اور آوازیں آیا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، وہ منظر الگ ہوتا تھا جب وہ اس وقت تسبیح کیا کرتے تھے۔ وَكُلًّا
اچھا اور سکھایا ہم نے اسے، علمناہ سکھایا ہم نے اسے، صنعتا بنانا یعنی بنائی، بنائی بھی کر سکتے ہیں اس کو، لبوس لباس کی، لکم تمہارے لیے، لتحسنکم تاکہ وہ بچائیں تمہیں، تحسنکم تاکہ وہ بچائیں تمہیں، من الباسکم من باسکم تمہاری جنگ سے، فہل تو کیا، انتم تم، شاکرون شکر گزار ہو۔ اس میں کیا تھا، داؤد علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں کیا نرم کر دیا گیا تھا، لوہا، اور لوہے سے بنائی سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور جنگ کے سامان سب سے پہلے انہی نے بنائے، اور وہ جنگ کے سامان کیا کرتے ہیں، پروٹیکشن، کتنی زبردست پروٹیکشن کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے ہی بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم شکر گزار ہو، اگر اللہ تعالیٰ نہ سکھاتا تو آج کیا ہوتا، اور جنگ میں کتنے لوگ مارے جاتے، اس کی وجہ سے جنگ میں کتنے لوگ محفوظ رہتے۔ ولی سلیمانہ اور سلیمان کے لیے، ریحا ہوائیں، کیا کر دی ہوائیں، مسخر کر دی یعنی کام پر لگا دی، آصفتن آصف تیز چلنے والی، آصف کسے کہتے ہیں، آندھی والی ہوائیں، تیز چلنے والی، تجری وہ چلتی تھی، بھی امری ہی اس کے حکم سے، کس کے حکم سے، سلیمان علیہ السلام کے، ان کے بارے میں ہے نا یہ بھی، الال اردی زمین کی طرف، اللتی وہ جو، بارکنا برکت رکھی تھی ہم نے، فیہا اس میں، وکننا اور تھے ہم، بکلی شیئن ہر چیز کو، عالمین جاننے والے۔ اب تمام نبیوں کا قصہ گزر چکا اور یہاں پر سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر آیا ان میں سب سے زیادہ نعمتوں کے اعتبار سے اور سب سے زیادہ معجزوں کے اعتبار سے کسے دیے گئے تھے معجزے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، یعنی ایکسٹرا آرڈینری قسم کے ان کو معجزے ملے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ہوائیں ان کے تابع، جن ان کے تابع، ہر جانوروں کی آواز سن لیتے ہیں، تو وہ ایکسٹرا آرڈینری تھے ان کے جتنے بھی معجزے تھے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سب نے میری نعمتوں کا کس طرح استعمال کیا اور کیسے شکر گزار رہے، انہوں نے کیسے استعمال کیا، اور اگر ہمارے پاس آ جاتے تو ہم غرور میں زمین پر ہمارے پیر ہی نہیں ٹک پاتے، یا کوئی بھی اور بھی انسان ہوتا نارمل، اگر اس کے پاس اتنے زیادہ معجزے ہوتے تو اس کے پیر بھی زمین میں نہیں ٹک پاتے، یعنی وہ کتنا بھی نیک ہوتا وہ بدل ہی جاتا، لیکن انہوں نے جتنی زیادہ ان کے پاس نعمتیں تھی اتنا زیادہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، اتنا زیادہ وہ زمین کی طرف جھکے جا رہے تھے۔ وَمِنَ الشَّيْطَانِ شیاطینی اور کچھ شیاطین جو یغوصون غوطہ لگاتے تھے، لہو اس کے لیے، غوطہ مطلب سمندر میں ڈبکی لگانا، غوطہ مطلب ڈبکی لگانا، اور وہ سمندر کی گہرائیوں تک چلے جاتے تھے، کون، جن، شیاطین، کیونکہ جو شیاطین ہوتے تھے، جو برے سرکش جن ہوتے تھے، صرف وہ انہیں کو قید کرتے تھے، وہ جو سب کو پریشان کرتے تھے اور ان سے کام کرواتے تھے، اور وہ اندر تک غوطہ لگا کر کیا لاتے تھے باہر نکال کر، قیمتی قیمتی چیزیں، جو بھی وہ کہتے تھے، سلیمان علیہ السلام جو بھی کام لیتے تھے وہ سب کرتے تھے، لہو اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ اور وہ عمل کرتے تھے، عملاً عمل یعنی وہ کرتے تھے کام، دونا علاوہ اس کے، وَكُنَّا اور تھے ہم ان کی حافظین نگہبانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، کون سا کام کرتے تھے، تو وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنوایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام ان سے، اور ان کو باقاعدہ سزا کے طور پر بڑے بڑے محل، بلڈنگز، یا پھر جو بھی دیگے، سلیمان علیہ السلام کے یہاں کیا ہوتا تھا کہ بہت تعداد میں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، جنوں کو بھی کھلاتے تھے، پرندوں کو بھی کھلاتے تھے، جانوروں کو بھی کھلاتے تھے، باقی بھوکے جتنے بھی ہوتے تھے ان کو بھی کھانا کھلاتے تھے، تو دیگ کی دیگ ہوتی تھی اور بہت بڑے بڑے لنگر ہوتے تھے، وہ بہت بڑے بڑے، تو وہ کون ہینڈل کرتا تھا، سب جو جتنے بھی سرکش شیطان تھے ان سب سے کام کرواتے تھے، کرو کام سزا کے طور پر، جو بھی حکم دیتے تھے وہ کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وَأَيُّوبَ اور ایوب، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں بتا رہے ہیں، پہلے تو نارمل پیغمبروں کی آزمائشوں کے بارے میں، پھر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو زبردست نعمتیں ملی تو انہوں نے اس کا کیسا استعمال کیا۔ اب ایوب علیہ السلام، کون تھے ایوب علیہ السلام، سنیے، اور ایوب
جب نادا اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، انی بے شک میں، مسنیا پہنچا ہے مجھے، درو تکلیف پہنچی ہے مجھے تکلیف یا چھوا ہے مجھے تکلیف نے، وانتا اور تو ارحم الراحمین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، فاستجبنا تو قبول کر لی ہم نے اس کی، فکشفنا تو دور کر دی ہم نے جو بھی اسے تھا، من دری تکلیف میں سے، وآتینا اور عطا کیے ہم نے اسے اہلہ اس کے گھر والے، ومثلہم اور اسی کے مثل، معاہم ان کے ساتھ، رحمت من عندنا ہمارے پاس سے، ہماری طرف سے، وذکرہ اور نصیحت للعابدین عبادت کرنے والوں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہر طرح سے خوشحال بنا رکھا تھا، ہر قسم کا مال، دولت، راحت، آرام اور نیک فرما بردار اولاد، نہایت مطیع فرما بردار اولاد دے رکھی تھی۔ اب اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار کرنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزاری کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، بہت زبردست۔ اب سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اتنا تھا ان کے پاس کہ سمجھ لو آپ آج کے امبانی بھی اس سے بھی زیادہ ہے نا، بہت زبردست مال دولت تھا۔ پھر شیطان نے سب کے دماغ میں یہ ڈالا کہ یہ عبادت کیوں نہیں کریں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سب دیا ہے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، اگر یہ نہیں عبادت کریں گے تو اور کون کرے گا۔ لوگ یہی سوچنے لگ گئے کہ اگر یہ نہیں عبادت کریں گے تو اللہ کی اور کون کرے گا، ان کے پاس تو سب کچھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی ایک رول ماڈل بنانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہر حال میں صابر ہیں، ہر حال میں شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری دے دی، ان سے مال دولت بھی چلا گیا، مال دولت چھین گیا، بیماری دے دی، اور کیسی بیماری؟ کوہڑ والی بیماری۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے نا بہت بڑے بڑے گھوڑے ٹائپ ہو گئے تھے اور اس کے اندر کیڑے بھی پڑ گئے تھے، اور لوگ جو ہیں ان کے پاس تک نہیں جاتے تھے۔ پھر گھر والوں نے بھی ان کو گھر سے باہر کر دیا تھا، پھر ان کی صرف وہ جنگل میں چلے گئے، صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اور کتنے سال رہی ان کو یہ بیماری؟ 18 سال۔ اور ہم بعض روایتوں میں آتا ہے 8 سال، بعد میں آتا ہے 18، لیکن بہت لمبا عرصہ تھا جو ان کو بیماریوں میں ان کو رہنا پڑا۔ اس کے بعد جب ان سے سب کچھ چلا گیا، اولادیں بھی چھن گئی اور ان کا مال بھی چلا گیا ان سے، اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کری، صرف اتنی دعا، یعنی انہوں نے کچھ نہیں کہا منہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنی زبردست بیماری دے دی، اب تو اتنے سال ہو گئے اللہ تعالیٰ اور میں کتنا صبر کروں، میں بھی تو ایک انسان ہوں، کتنا کروں، یہ سب انہوں نے نہیں بولا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ انی مسنیا درو بے شک میں، مجھے پہنچی ہے تکلیف اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں۔ یعنی اتنی انہوں نے بات کہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کری۔ ہاں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دو مجھے، یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ بہت دن ہو گئے، یا یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ میری تکلیف دور کر دو، بس اتنا بولا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 8 یا 18 سال بعد دعا قبول کری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، ان کے پاس بیل اگا دی، ٹھیک ہے، اور پانی دریا بہا دیے، پانی کے چشمے نکل گئے ان کے پاس، تو کہا کہ اس میں نہاؤ اور اس میں پیو اور اسی کا پھل کھاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بیل اگا دی تھی، اور بس اسی سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے اولادیں بھی مل گئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو دگنی اولاد، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور اولادیں دی ان کو، اور دگنا اور زیادہ، جتنا مال تھا اس سے کہیں زیادہ ان کو مال دیا۔ اب ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے جب ان کا مال چلا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار وہ بن گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے میں عبادتوں میں کمی تھی میرے، اب میں اور زیادہ تیری عبادت کروں گا۔ جب ان سے اولادیں چلی گئیں اور ان کا مال چلا گیا، پھر بھی شیطان نے ان کو نہیں چھوڑا، کہا کہ صحت مند تو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بیماری دی، اور آخری وقت تک وہ صابر رہے، آخری وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہے، ہمارے جیسے نہیں تھے، تھوڑے سے نہیں۔ و اسماعیلہ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، و ذوالقفلی اور ذوالقفل بھی نبی تھے، کلن سب کے سب من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے تھے، کلن سب کے سب من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے تھے، وادخلناہم اور داخل کیا ہم نے انہیں، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہم بے شک وہ، من الصالحین صالحین میں سے تھے، یعنی سب کے سب کون تھے؟ نیک تھے، صالحین میں سے تھے۔
ایوب علیہ السلام کو 18 سال رہی. جو اوتھینٹک روایت ملتی ہے اس میں یہ آتا ہے کہ 18 سال ان کو بیماری رہی. وزنون اور مچھلی والے. کون تھے یہ مچھلی والے؟ یونس علیہ السلام. اذ ذہبا جب وہ چلا گیا، مغاضباً غضبناک ہو کر، غاضب غصے سے، غضبناک ہو کر غصے میں، جب وہ چلے گئے غضبناک ہو کر، فظنّا تو اس نے سمجھ لیا، گمان کیا کہ لن ہرگز بھی نہیں، نقدرا ہم قادر ہوں گے، علیہ اس پر. فنادا تو اس نے پکارا، فی الظلماتی اندھیروں میں، یہ کہ لا الہ الا انتا نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانکا تو پاک ہے، انی بے شک میں، کنتو ہوں میں، من الظالمین ظالم. ہاں 2 دعائیں آ گئیں. اور جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ کون سی دعا پڑھیں؟ ایوب علیہ السلام والی. اور جب استغفار ہو، کوئی مصیبت میں پھنس جائے تب لا الہ الا انتا، یہ استغفار تھی. مچھلی والا واقعہ سب کو پتا ہے نا، گزر چکا ہے نا. ابھی یہ پیچھے سورہ یونس آ گئی نا آپ کی، اس کے اندر یہ پورا واقعہ گزر چکا ہے. کیا ہوا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور مچھلی کہاں جا کر بیٹھ گئی تھی؟ تہہ میں. یعنی ایک تو اندھیرا پیٹ کے اندر، اور پھر پانی کے اندر اندھیرا، پھر اندھیرے پر اندھیرا، اتنا زبردست اندھیرا تھا. پھر ان کو ایک دم سمجھ میں آیا، یعنی ان کو اپنی غلطی سمجھ میں آئی، اور انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہو، میں ہی قصوروار تھا، یعنی میں ہی ظالم تھا. اور الزام نہیں لگایا اللہ تعالیٰ کے اوپر، بلکہ اپنے آپ کو ہی ان کو غلطی سمجھ میں آ گئی. ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو یہ یونس علیہ السلام والی دعا کہی جاتی ہے. جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس وقت بھی ان حالات میں بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعا قبول ہوگی. کتنی بھی بار پڑھ سکتے ہیں اسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو ہے اور اپنے جرم کا اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور اپنی غلطیوں کو مانے. فاستجبنا تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، ونجیناہ اور نجات دی ہم نے اسے، من الغمی غم سے، اور اسی طرح ننجی ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. وزکریا اور زکریا علیہ السلام جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، ربی اے میرے رب، لا تذرنی فردوں نہیں تو چھوڑنا مجھے اکیلا، وانتا خیر الوارثین اور تو ہی سب سے بہتر ہے سب وارثوں میں. یہ کون سی دعا ہے؟ جب بھی آپ اکیلے ہوں، تنہا ہوں، اچھے دوست چاہیے ہوں، آپ کو اچھے ساتھی کی ضرورت ہو، تب بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو وارث چاہیے ہو، اولاد چاہیے ہو، تب بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. فاستجبنا تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، ووہبنا اور عطا کیا ہم نے اسے یحییٰ. کب مانگی تھی یہ والی دعا؟ جب مریم علیہ السلام کو دیکھا تھا. ہاں، اور ہم نے دعا قبول کی اور عطا کیا اسے یحییٰ علیہ السلام. یعنی اتنی بہترین دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے کہ یحییٰ علیہ السلام دیے. وَأَصْلَحْنَا اور درست کر دیا ہم نے، اصلاح کر دی ہم نے، درست کر دیا ہم نے اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی کو. کیسے؟ بانجھ تھی نا، ٹھیک ہو گئے ان کی اولاد. انہم بے شک وہ کانو تھے، وہ یسارعون جلدی کرتے، فی الخیرات نیکیوں میں، وَيَدْعُونَنَا اور وہ پکارتے تھے ہمیں، رغباً رغبت سے. یعنی رغبت کسے کہتے ہیں؟ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، خلوص سے. ورہبن اور خوف سے، رہب کسے کہتے ہیں؟ خوف کو، اور خوف سے. وکانو اور تھے وہ ہمارے لیے، خاشعین خشوع کرنے والے. یہ نیک لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے تو آپ بھی نیکیوں میں جلدی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو رغبت سے پکاریں اور خوف سے پکاریں اور خشوع سے پکاریں. اس بات کا دل میں اطمینان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کچھ نہ کچھ تو مجھے اس کا اجر ملے گا. دعا قبول نہیں ہوگی تو آخرت میں ملے گا، نہیں تو پھر دنیا میں ملے گا تو اس سے بہتر ملے گا اگر وہ نہ ملا تو. واللتی اور ان عورتوں اور اس عورت کو، اللتی سنگولر کے لیے، اور اس عورت کو، احسنت جس نے حفاظت کی تھی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی. کون تھی یہ؟ مریم علیہ السلام. کہاں کیا کس کی طرف اشارہ ہے؟ مریم علیہ السلام کی طرف. وَنَفَخْنَا تو پھونک دیا ہم نے اس میں، مِن روحنا اپنی روح سے، وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیا ہم نے اسے، وَابْنَهَا اور اس کے بیٹے کو، آیتن
ایک نشانی، للعالمین تمام جہان کے لیے. کون سی نشانی؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیا نشانی تھی؟ بن باپ کی اولاد. بہت بڑی نشانی تھی یہ. انا بے شک یہ، امتکم امت ہے تمہاری، امت ایک ہی، وانا اور میں، ربکم تمہارا رب ہوں، فاعبدونی تو عبادت کرو میری. وتقطعوا تو انہوں نے قطع سے بنائیے، قطعوا تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، امرہم اپنے دین کو، بینہم آپس میں، کلن سب کے سب ہماری طرف، راجعون رجوع کرنے والے تھے. یعنی سب نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ کتنا سخت گناہ ہے نا فرقوں میں بٹنا. تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ فرقوں کو ختم کریں. کم سے کم اپنے پرسنل اپنے گھر سے تو کر سکتے ہیں. بولے ہی نا میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، صرف ایک ہی نام بولے میں مسلمان ہوں. کوئی آپ کے سامنے کتنا بھی ماتھا پٹک لے کہ کون ہو بھائی بتا دو، کہہ دو میں مسلمان ہوں.